अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत सर जोड़कर बैठी और ये फ़ैसला किया कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जीतने के लिए पहले दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की ऑप्शन को ऑप्ट किया जाएगा और फिर अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर उसके बाद दूसरी ऑप्शन जिनमें ताकत का इस्तेमाल है उस पर गौर किया जाएगा। यह भी फैसला किया गया कि ड्रोन हमले गलत हैं और अगर हुकूमत समझे तो इस मामले को सलामती कौंसिल में उठाई जाएगी। लेकिन ये सारा जो मामला था, जो आज सारी EPC हुई, जहाँ पर एक ये बात भी सामने आई कि दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात होंगे, लेकिन मुज़ाकरात किस ग्रुप के साथ होंगे, इन मुज़ाकरात को कौन लीड करेगा, क्या मैकेनिज़्म होगा, इस हवाले से कोई बात आज सामने नहीं आई। आज हम बात करेंगे जनाब एजाजुल हक साहब से, जो मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह हैं, लेकिन पार्लिमानी जो कायदीन हैं बहुत सारी जमातों के, उनको तो इनवाइट किया गया, लेकिन एजाजुल हक साहब को इनवाइट नहीं किया गया था। उन्होंने हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब एजाजुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। एजाजुल हक साहब, एक तो आपको नहीं आज बुलाया APC में, हालांकि ज़ियाउल हक साहब ने ये कहा था कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उनके रूहानी बेटे हैं, और ये भी कहा था ज़िया साहब ने कि उनकी ये ख्वाहिश है कि उनकी भी उम्र नवाज शरीफ साहब को लग जाए, और नवाज शरीफ साहब भी ये कह चुके हैं कि ज़ियाउल हक उनके रूहानी बाप हैं। तो दो भाई और एक बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़, फिर आप एक जमात को भी लीड कर रहे हैं, क्या वजह कि आपको आज नहीं बुलाया APC में? देखें, इस चीज़ का कि मुझे मकसद तो समझ नहीं आया कि पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें मौजूद हैं, 3 माह से ये कहा जा रहा था कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और एक कंसेंसस इवॉल्व किया जाएगा, लेकिन आखिरी लम्हात में शायद चंद लोगों को बाहर रखा गया। देखें, इस वक्त जो मसला है ये मेरी ज़ात का नहीं है, ना किसी और की ज़ात का है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों से 12 सालों से जो ये दहशतगर्दी हो रही है, इससे हर माँ परेशान है, हर बाप परेशान है, हर बेटी परेशान है, हर बहन परेशान है। ये हम सब का मसला है और इसमें एक कंसेंसस इवॉल्व करना था, एक नेशनल टेररिज्म पॉलिसी सामने आनी थी। इसमें एक जो खाली खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं थी, इसमें कराची के बारे में एक पॉलिसी सामने वाज़े होनी थी और एक बलूचिस्तान के बारे में पॉलिसी वाज़े होनी थी। एक लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि आपके ज़रिए मैं भी अपनी आवाज़ इसमें डाल देता हूँ, हमारी वहाँ मौजूदगी हो या ना हो, इस सिलसिले में हम ये समझते हैं कि हुकूमत जो भी इक़दाम करेगी और अगर वो पाकिस्तान के मफाद में होगा, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होगा, पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए होगा, तो पूरी कौम इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि जनाब मौजूदा हुकूमत जिसको एक नया मैंडेट मिला है और जो पिछले 3 माह से इस गोमगो की कैफियत में थी कि कभी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, कभी नेशनल टेररिज्म पॉलिसी सामने लाई जाएगी। अब एक पॉलिसी सामने आई है जो आज गुफ्तगू हुई है, वहाँ मुझे जो थोड़ा बहुत इल्म हुआ है उसके बारे में ये कहा गया कि जी ब्रीफिंग जो है बहुत अच्छी थी, लेकिन पहली मरतबा अस्करी और सियासी क़यादत जो वहाँ मौजूद थी, आपके ज़रिए हम समझते हैं, क्योंकि मैं भी इस बात के हक़ में हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व अमान होना चाहिए, जिस तरह के आप भी हैं। अगर बुला लिया जाता तो शायद मैं अपनी यही बात वहाँ पर करता जो मैं अब आपके ज़रिए उनको पहुँचा रहा हूँ, और वो ये आपके ज़रिए हमें समझें कि भाई हम भी उस APC में शामिल हैं, क्योंकि ये मुल्की मसला है। ना मेरे वहाँ ना जाने से मेरा कद छोटा होगा, ना उनके मुझे ना बुलाने से उनका कद बड़ा होगा। बेहतर ये होता कि बजाय इसके कि आज ये सवाल आप मुझसे पूछते, मैं यहाँ बैठकर मुकम्मल तौर पर हुकूमत की हमायत का ऐलान कर रहा होता, जो अब भी मैं समझता हूँ कि हम इस मसले पर पूरी हमायत करेंगे। लेकिन जो नेशनल पॉलिसी ऑन टेररिज्म थी, क्या वो आज सामने आई? ड्रोन्स के बारे में जो पहले बात की गई थी, क्या वो सामने आई? एक चीज़ ज़रूर है कि जी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत ने डायलॉग के आगाज़ की बात की है, उनमें क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी पहले हुई, कोई होमवर्क किया गया, कोई राब्ते पहले उनसे हुए, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये होगी, कौन मुज़ाकरात करेगा, कौन सी टीम है जो मुज़ाकरात करेगी, कौन सी टीम है जो एक्सेप्टेबल होगी, कौन सी टीम है जिसके पास कहा गया है कि जो मजहबी जमातें हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा, उनके इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी नहीं बताया गया कि किस ग्रुप के साथ बात की जाएगी
اور اس کے حوالے سے کوئی شرائط بھی نہیں طے کی گئی اور دہشت گردی کو پوری اس جو اعلامیہ ہے اس میں کہیں بھی اس کی مذمت بھی نہیں کی گئی؟ دیکھیں، ایک چیز جو اس میں خوشائند مجھے نظر آئی ہے وہ یہ کہ طالبان کے نمائندے کی طرف سے یہ بات آئی ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے اس مسئلے میں۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ان کی سنسیریٹی کا تعلق ہے، جہاں تک ان کی کمٹمنٹ کا تعلق ہے، ہر کوئی یہ چاہے گا، کیونکہ اگر آپ اپنے ملک میں اکانومی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، امن و امان کرنا چاہتے ہیں، انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، تو اس مسئلے کا حل آپ کو نکالنا پڑے گا۔ 40,000 سے زیادہ ہماری جانی نقصان ہو چکا ہے، ڈرون حملے ابھی بھی جاری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اقوام متحدہ میں نہ جانا ایک برابر ہے، کیونکہ وہاں سے کبھی کوئی ایسی چیز تو ہے جو نکلی نہیں ہے۔ ابھی سیریا پہ حملے کے بارے میں آپ دیکھ لیں، امریکہ نے اقوام متحدہ کو بالکل سائڈ پہ رکھ دیا، بان کی مون نے بھی یہ بات کی تھی ڈرونز کے بارے میں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو ہم وہاں لے کر جاتے ہیں۔ ڈائیلاگ جو ہے، جب یہ ٹیم ہے جو مذاکرات کرے گی، پورا اختیار، یہ اچھی بات ہوئی ہے کہ پورا اختیار تمام جماعتوں نے حکومت کو دے دیا، اور حکومت پہ چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیں، وہ دیکھیں کہ کس نے ڈائیلاگ کرنا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو جماعتیں وہاں پر موجود تھیں ان میں سے کوئی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ ڈائیلاگ کریں گی، تو میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی جماعت وہاں پہ موجود تھی جن کا ایسا تعلق ہو کہ وہ حکومت کے بیہا پہ وہاں ڈائیلاگ کر سکیں۔ تو ٹیم بھی ایسی، اور پھر کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیں، جب آپ ڈائیلاگ کرنے بیٹھتے ہیں نا تو دونوں طرف سے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آتی ہیں۔ آپ کی بھی کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گی، جس طرح کہ آج کچھ حکومتی جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے، انہوں نے یہ کہا جی کہ پہلے ہم کہیں گے آپ ہتھیار ڈال دیں۔ میں تو سمجھ رہا ہوں کہ یہ جن مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے وہ انکنڈیشنل مذاکرات ہوں گے، کہ پہلے آپ بیٹھ کر آپس میں گفتگو کریں۔ اگر یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آنی شروع ہو گئی، یہ جی آپ پہلے اپنی فوج کو پیچھے کریں، پھر ہم بات چیت کریں گے، ان کو ہم کہیں گے آپ اپنے آرمز رکھ دیں، پھر ہم بات چیت کریں گے، لیکن تو میرے خیال میں اس کا کوئی نتیجہ ایک تو ہو سکتا تھا کہ سیز فائر کر دیا جائے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان افواج ہے وہ سکیٹرڈ ہے اور بہت سارے ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں۔ تو پھر آپ جو سولجر ہیں اس کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں جب آپ مذاکرات کر رہے ہیں کہ کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اس سے جو اس وقت میدان جنگ میں جو سپاہی ہے وہ کنفیوز نہیں ہوگا؟ نہیں، کنفیوژن تو پوری قوم اس وقت دیکھیں نا کنفیوزڈ ہے۔ میں نے کہا کہ ہر ماں، ہر بیٹا، ہر باپ جو ہے وہ اس وقت پریشانی کے عالم میں، اور ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ یہ نتیجہ نکلے، چاہے وہ صنعت کار ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ ایک امام مسجد ہے، ہر کوئی یہ چاہ رہا ہے کہ ملک کے اندر امن ہو۔ کنفیوژن اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کنفیوژن کیونکہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے، کوئی ڈائیلاگ کسی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے بغیر انکنڈیشنل ڈائیلاگ نہیں ہوتا، اور انکنڈیشنل ڈائیلاگ جب آپ جائیں گے، جب مذاکراتی ٹیم سامنے آئے گی، جب نیشنل ٹیررزم پالیسی سامنے آئے گی، اس میں جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے ڈائیلاگ کرنے کے لیے، تو وہ بھی اپنے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لے کر آئیں گے ساتھ ہی۔ ان کے کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوں گے، کیا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے پاکستان کو، کیا وہ ہمارے آئین کو، ہماری سوورینٹی کو تسلیم کرتے ہیں، کیا وہ ان لوگوں کو جن کے بارے میں پچھلے مذاکرات جو ہوئے، 6 دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں طالبان کے ساتھ، اور اب تو ان کے تقریباً 25 کے قریب گروپ ہیں، بڑے گروپ ہیں تحریک طالبان پاکستان۔ مجھے آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ وقت کی کمی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہ کن کنڈیشنز کے تحت یہ مذاکرات ہوں گے، یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ممتاز صحافی جناب زاہد حسین سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج جو اعلان ہوا، جو اعلامیہ آیا دہشت گردی کے خلاف نئی حکمت عملی کا، دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کیا اس اعلامیے سے پاکستان کی جو ریزالو ہے جو دہشت گردی کو جنگ میں، کیا اس پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ آج کی دنیا میں آپ آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ دنیا کو ایک گلوبل ولیج کہا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو نئی پالیسی مرتب کی گئی ہے، جس میں مذاکرات کی بات کی گئی ہے، یہ بھی نہایت اہم ہے کہ دنیا ہمیں کس طرح سے دیکھ رہی ہے۔ کیا دنیا کے ساتھ ہمارا اعتماد کا رشتہ بحال ہے، اور ہم جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جس پالیسی کی جانب بڑھ رہے ہیں، دنیا کو بھی وہ قابل قبول ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے جناب زاہد حسین سے، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی۔ زاہد صاحب، یہ آج فیصلہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے اس کو جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مذاکرات کیے جائیں،
یہ بیان کیجیے گا کہ دنیا اس ساری ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے دیکھ رہی ہوگی؟ امریکہ اور یورپ کیا سمجھ رہے ہوں گے؟ کیا اب بھی وہ یہ سمجھیں گے کہ پاکستان میں ایک ریزالو موجود ہے دہشت گردی کے خلاف؟ دیکھیں، امریکہ اور یورپ کیا سوچ رہا ہوگا اس کو تو تھوڑی دیر کے لیے الگ رکھیں، لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے کہ اس ملک میں کیا اس کا ری ایکشن ہوگا. یعنی جہاں پہ آپ نے سارے اگر دیکھے جائیں جو قرارداد منظور ہوئی ہے وہاں دہشت گرد کا نام بھی استعمال نہیں ہوا ہے. جو لوگ جو ہیں باقاعدہ جو ہے بیانات کے ذریعے اور جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے جو ہے اعلان کرتے تھے کہ انہوں نے یہ حملے کروائے، وہ حملے کروائے، ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ رکھا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ اس طریقے سے بات چیت کریں گے بغیر کسی شرائط کے یا بغیر کسی جو ہے آپ نے اور یعنی ان کے شرائط پہ آپ بات کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کبھی بھی جو ہے اس کے کوئی نتائج برآمد نہیں ہوں گے، بلکہ یہ ہوئے گا کہ جو ہے دہشت گرد ہے وہ پھر اور زیادہ جو ہے اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ اس قسم کی کمزوری دکھائیں گے تو یہ اس ملک میں امن نہیں ہو سکتا ہے، نہ دہشت گردی ختم ہوگی. اچھا زاہد صاحب، ایک تو یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے گروپ کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، کس طرح سے ہوں گے، اس کا میکنزم کیا ہوگا، تو اس کو دنیا جو ہے وہ کس نظر سے دیکھے گی؟ دیکھیں، گارنٹر کی بات آپ پہلے تھوڑا سا رکھیں. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح بات کی کہ میکینزم کیا ہے. یہ ضرور ہے کہ طالبان کی طرف سے جو ٹی ٹی پی ہے انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے. وہ پہلے بھی شاید ایک آدھ دفعہ جو ہے اس قسم کے بیانات دے چکے ہیں، لیکن ہمیں کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی ہے کہ وہ جو ہے اپنی دہشت گردی کی کارروائیاں ختم کریں گے. اور اگر فرض کیے دہشت گردی چلتی رہتی ہے اور آپ ان سے مذاکرات کرتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ تو آگے ایک اور بات بھی آتی ہے کہ آپ کو ایک واضح چیز ہونی چاہیے، ایک واضح حکمت عملی ہونی چاہیے اگر آپ بات بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی بنیاد کیا ہوگی. اور ایک اور جو سب سے بڑی بات یہ آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان سے بات ہوگی تو آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کن سے بات کریں گے آپ. یہاں پہ تقریباً 2 درجن سے زیادہ جو ہے اس قسم کی دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، اس میں سے سبھی تقریباً جو ہے وہ غیر قانونی قرار دی جا چکی ہے، ان کو دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، اور ہمارے سامنے اس کی پہلے مثال موجود ہے. اس قسم کی بات چیت ہوتی رہی ہے. سوات میں آپ نے خود دیکھا تھا کہ وہاں پہ مذاکرات بھی ہوئے تھے اور کہا جاتا تھا وہ کامیاب مذاکرات ہوئے ہیں. اس کے 2 دن بعد جو ہے سوات کے جو طالبان تھے انہوں نے جو ہے دوسری جگہوں پہ حملہ کر بنیر پہ قبضہ کر لیا جا کے، انہوں نے اور آگے بڑھنا شروع کر دیا تھا. تو کیا ہم اس تاریخ کو دہرانا چاہتے ہیں؟ اور پھر یہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ کہتے ہیں کہ دہشت گردی جب آپ بات کرتے ہیں، تحریک طالبان کی بات کرتے ہیں، تو اس میں ایک اور بات بھی بہت صاف ہے کہ جو سیکٹیرین آرگنائزیشن ہے جنہوں نے جو ہے کوئٹہ کا قتل عام کیا ہے، جو دوسرے ملک کے دوسرے حصوں میں جنہوں نے حملے کیے ہیں، تو آپ ان کو علیحدہ کس طرح سے کریں گے؟ کیونکہ ٹی ٹی پی اور جو ہے لشکر جھنگوی جیسی آرگنائزیشن میں ایک براہ راست رابطہ ہے، اور جو ہم یا تو اپنے آپ کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں یا پھر جو ہے ہم شاید جو ہے زیادہ عقل مندی دکھا رہے ہیں. اچھا زاہد صاحب، یہ تو کوئی اس ساری ریزولوشن میں ہمیں کوئی مذمت نہیں نظر آئی دہشت گردی کی. ویسے بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو فوج ہے وہ بھی حکومت کا حصہ ہوتی ہے، تو مسلح افواج کے حوالے سے یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ پوری یکجہتی کے ساتھ مسلح افواج کے ساتھ ہے سیاسی قیادت؟ یہ تو سب ایک ہی نظام کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک تو بات صاف ہے کہ جو ہے اس ملک میں جب دہشت گردی کے مقابلہ کرتے ہوئے آپ کے 5000 فوجی جو ہے افسر اور جوان شہید ہوئے، تو یہ بات صحیح ہے کہ اگر آپ ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے کہ کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ مذاکرات کرنے جا رہے ہیں جنہوں نے آپ کے فوجیوں کے جو ہے سر قلم کر کے جو ہے اس کی ویڈیو تقسیم کی تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ اس میں لگتا یہ ہے کہ یہ جو ہے کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچے گی. اگر آپ مذاکرات کرتے ہیں تو کل اور ایسے جو ہے گروپ اور عناصر پیدا ہوں گے جو کہ اس کو محسوس یہ کریں گے کہ کل جو ہے جس قسم کی بھی کارروائی کرتے ہیں پرسوں حکومت ان کے سامنے گھٹنے ٹیکے گی. ایک بات مجھے بتائیے کہ جو ہے کیا اس قرارداد میں کوئی اس بات کا ذکر ہے
کہ جو ہے دہشت گردی کی کارروائی ختم کرنی پڑے گی ان کو جو بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ اپنے قبائلی علاقوں کو جو ہے ان دہشت گردوں کے یا جو ہے جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں افغانستان پہ حملے کے لیے، کیا آپ ان کو وہاں پہ اجازت دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوتاہ نظری ہے، اور اس میں تقریباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو لوگ بھی مارے گئے ہیں، تقریباً 50,000، خود وزیر اعظم نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 40 سے 50,000 لوگ مارے گئے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کس لیے وہ مارے گئے تھے؟ کیا وہ مسجدیں جو شہید کی گئی تھیں وہ کس لیے شہید کی گئی تھیں؟ کیا جو لوگوں کو جو ہے مذہب کے نام سے اور ان کے مختلف ان کے فکر کی وجہ سے جو مارے گئے ہیں، تو اس کے لیے آپ کیا جواز دیں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو بات چیت کرنی تھی تو ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ جانا چاہیے، ایک واضح حکمت عملی جس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ پہلے بھی اس میں میرے خیال اگست میں چیف آف آرمی اسٹاف نے ایک بیان دیا تھا جس میں کہا تھا کہ ہم ان لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ جھکیں گے نہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں اور جو کہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے ہیں، اور جو کہ جو ہے وہ دہشت گردی اس وقت تک بات چیت نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند نہیں ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا دہشت گردی کی کارروائی بند ہو گئی ہے؟ آج جس وقت اے پی سی ہو رہی تھی اس وقت کیا خیبر پختونخوا میں 2 یا 3 اٹیک ہوئے تھے جس میں 11 اور تقریباً 1 درجن جو ہے لوگ مارے گئے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ دہشت گردی کی کارروائی بھی جاری رہے گی اور بات چیت بھی جاری رہے گی، تو یہ بتایا جائے کہ اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا؟ اچھا زاہد صاحب، ڈرون حملوں کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اس مسئلے کو سلامتی کونسل میں لے جا سکتی ہے، یہ بیان کیجیے گا کہ کیا حکومت امریکہ کی مخالفت مول لے گی اس مسئلے کو سلامتی کونسل میں لے جانے کی سکت رکھتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک اس ڈرون اٹیک کا تعلق ہے، مطلب یہ بات صحیح ہے کہ ڈرون اٹیک بند ہونے چاہیے۔ اس کے جو نتائج نکلے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں، اس سے زیادہ جو ہے ایک لحاظ سے انتہا پسندی کو ہوا ملی ہے، اور سب سے بنیادی چیز ہے کہ اس کی جو قانونی اور ایتھیکل جو ہے مسائل وہ بھی موجود ہیں کہ ایک حکومت کو، ایک ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ دوسرے سرزمین میں جو ہے اس قسم کی کارروائی کی جائے، اور اقوام متحدہ کے جو کمیشن ہے انہوں نے بھی اس بات کے لیے کہا ہے کہ یہ اس قسم کے اقدامات جو ہے وہ خطرناک ہیں اور غیر قانونی ہیں۔ تو جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہے کہ جو ہے ڈرون اسٹرائک جو ہے ختم ہونے چاہیے، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ حکومت کو پھر ایک واضح حکمت عملی ہونی چاہیے۔ اگر یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم سلامتی کونسل میں چلے جائیں گے یا یہ کریں گے، بنیادی طور پہ ان تمام اقدامات کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا کہ جیسے اس کو ایک لحاظ سے سفارتی سطح پہ اس کو رکوایا جا سکے۔ اس وقت جو صورتحال ہے ڈرون کے مسئلے پہ، وہ آپ دنیا بھر میں اس کی مخالفت ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے اور سفارتی طور پہ اس کے جو بھی ہے روکنے کے لیے وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ وہ ٹھیک ہے، اگر سلامتی کونسل میں جب آپ جاتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ اور چیزیں جو ہیں اس میں اور ضرورت کیا کیا چیز ہے جس پہ آپ سلامتی کونسل میں بغیر تیاری کے جاتے ہیں، تو پھر وہ اگر فرض کیجئے وہاں پہ اگر آپ کو کامیابی یا کوئی اس کو رکنا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لیے ایک لحاظ سے سفارتی طور پہ ایک لحاظ سے ایک دھچکا پہنچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر سلامتی کونسل میں جانا ہے تو سب سے پہلے تو آپ سفارتی جو حالات طے کریں، اور دوسری ایک اور بات بھی ہے کہ جب آپ دنیا کے دوسرے ممالک کو اپنا ساتھ لینا چاہتے ہیں ڈرون کے مسئلے پہ، تو آپ کو یہ بھی ان ممالک کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان خود دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے قابل ہے۔ میرے خیال یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو جو دہشت گردی یہاں پل رہی ہے وہ صرف ہمارے ملک کے لیے خطرہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کے لیے بھی خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے آج اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جب وہ چین گئے تھے تو ان سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے وہاں چین کے علاقوں میں جو دہشت گردی ہے اس کے بھی تانے بانے جو ہے پاکستان سے ملتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ اس صورتحال میں جبکہ پاکستان کو سمجھا جاتا ہے کہ دہشت گردوں کا ایک اڈہ ہے جو کہ دنیا بھر میں جو اس میں کارروائیاں جو ہو رہی ہیں اس میں اس کا دخل ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ سفارتی طور پہ ان ممالک کی حمایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اقوام متحدہ میں لے کے جاتے ہیں اس مسئلے کو؟ بہت بہت شکریہ زاہد حسین، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھایا انہوں نے کہ اگر ہم ڈرون حملوں کے خلاف سلامتی کونسل میں جاتے ہیں تو ساتھ دنیا کو یہ بھی یقین دلانا ہوگا
کہ ہم جو دہشت گردوں کے اڈے ہیں ان کے خلاف ایک بھرپور کارروائی بھی اس کے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ بڑا اہم چیلنج ہوگا حکومت پاکستان کے لیے سلامتی کونسل میں اس کیس کو جیتنا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ کراچی میں شاہ زیب قتل کیس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، کیونکہ اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ شاہ زیب کے جو قاتل تھے شاہ رخ جتوئی، ان کو شاہ زیب کے خاندان نے معاف کر دیا ہے ایک خطیر رقم لے کر۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے جاوید میر سے جو شاہ رخ جتوئی کے وکیل ہیں، لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد۔ گزشتہ سال دسمبر کراچی میں نوجوان شاہ زیب کو قتل کر دیا گیا۔ قتل کرنے والے بڑے بااثر لوگ تھے، شاہ رخ جتوئی قاتل کا نام تھا، لیکن اس قتل پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے نوٹس لیا۔ اس کے بعد انسداد دہشت گردی کی عدالت میں مقدمہ چلا اور شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت ہو گئی۔ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ شاہ زیب کے والدین نے شاہ رخ جتوئی کو معاف کر دیا ہے ایک خطیر رقم لے کر، خون بہا لے کر۔ ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے جو شاہ رخ جتوئی کے وکیل ہیں جاوید میر صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز اسکالر جناب راغب نعیمی صاحب سے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خون بہا کا جو یہ عمل ہے، اس سے اب اگر آج کے زمانے میں، آج کے وقت میں کیا یہ رائج العمل ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا تھی جب اس کو شروع کیا گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید میر صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب ملزمان چھوٹ جائیں گے یا یہ سب کچھ رقم ادا کرنے کے باوجود بھی یہ ابھی عدالت کی ثوابدید پر ہے کہ وہ سزا میں کمی کرے یا نہ کرے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب جاوید میر صاحب کی جانب۔ السلام علیکم جناب جاوید میر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ میر صاحب، کچھ ہمیں یہ بیان کیجیے گا کہ اب کیونکہ معاف کر دیا ہے شاہ زیب کے والدین نے، تو یہ بتائیے کہ کیا قانونی صورت ہوگی؟ یہ جو ملزمان ہیں یہ اب چھوٹ جائیں گے یا یہ عدالت پر منحصر ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے؟ یہ جس کنوکشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اسی کنوکشن کے خلاف اپیل پینڈنگ ہے ہائی کورٹ میں۔ اس اپیل میں بہت سارے ایشوز ہیں جو ٹیک اپ کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک یہ ایشو بھی ہے کہ سیکشن 7 اینٹی ٹیررزم ایکٹ ایپلیکیبل ہے اس کیس میں یا نہیں۔ ایفیڈیوٹس یہ مہینہ پہلے فائل ہوئے ہیں جو عدالت میں ابھی ٹیک اپ ہوں گے۔ ایک پروسیجر ہے 345 CRPC کے تحت، جس پروسیجر کو فالو کرتے ہوئے اگر کورٹ سیٹسفائیڈ ہے تو اس میں وہ کمپرومائز ایکسیپٹ کر کے ایکویٹ کر سکتے ہیں سیکشن 302 میں۔ سیکشن 7 کی جہاں تک بات ہے وہ بھی ڈسکریشن عدالت کی ہے، بٹ یہ بات ابھی بھی ڈیسائیڈ ہونی ہے اپیل میں۔ اپیل کنٹینیوشن آف ٹرائل ہے، وہ ٹرائل ختم نہیں ہوا، وہ اپیل میں فیصلہ ہونا ہے کہ یہ سزا سیکشن 7 میں صحیح لگی ہے یا غلط لگی ہے۔ جاوید میر صاحب، آپ ہمارے ساتھ جو ہی مختلف اوپینین، جی آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، میں کیونکہ ہمیں مفتی راغب نعیمی جو ممتاز مذہبی اسکالر ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا۔ راغب صاحب، یہ ایک خون بہا کی جو بات ہے، بیان کیجیے گا کہ اس کی حکمت کیا تھی؟ بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیسے والا ہے، اس کا بچہ یا وہ خود اگر کوئی قتل یا اس قسم کے جرم میں جاتا ہے تو اپنی دولت کی بنیاد پر وہ بچ سکتا ہے، تو کیا آج کی دنیا میں بھی یہ رائج العمل ہے اور اس سے سوسائٹی میں میسج کیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی بات کے آغاز میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ قتل اور قصاص اور معافی کے بارے میں مختلف سور میں مختلف آیتوں کے ذیل میں احکامات ارشاد فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ اے اولی الالباب تمہارے لیے بہت زندگی ہے قصاص میں اگر تم پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو۔ قصاص کے لینے کے عمل کو زندگی قرار دیا گیا۔ اور سورہ نساء میں آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی جسے اپنے بھائی کی طرف سے کسی قسم کی معافی دے دی گئی اور پھر اس نے اس معافی کو حاصل کرنے کے لیے احسان کے ساتھ معاملہ کیا، آسان طریقے سے معاملہ کیا، تو اس معاملے کو بہت ہی آسان طریقے سے ادا کر دیا جائے۔
اب یہاں پر 3 چیزیں ہیں اور ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو مس کیا جا رہا ہے. ایک ہے قصاص کا لینا، ایک ہے صلح کرنا اور ایک ہے معاف کر دینا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر قتل کے بدلے قتل کیا جائے اور سزائے موت دلوائی جائے تو وہ قصاص ہے، اور اگر رقم لے کر معاف کر دیا جائے تو وہ معافی نہیں ہے، وہ صلح ہے. اور معافی کو جو کہ سب سے بہتر چیز ہے، اس میں نہ تو دیت دی جاتی ہے اور نہ ہی قصاص لیا جاتا ہے. اور یہاں پہ تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ خون بہا کے طور پہ ایک خطیر رقم پیش کی گئی ہے، تو یہ خطیر رقم کا پیش کیا جانا صلح کی ذیل میں آتا ہے، معافی کی ذیل میں نہیں آتا ہے. امام حسقفی اپنی کتاب میں یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ مقتول کے اولیاء کا اور مقتول کے گھر والوں کا قاتل کو معاف کر دینا صلح سے بہتر ہے، اور جو صلح ہے یہ افضل بن جاتی ہے قاتل کو مار ڈالنے سے. یعنی اگر مار ڈالتے ہیں تو وہ قصاص بنتا ہے، لیکن قصاص سے بہتر صلح ہے، اور صلح سے افضل کیا ہے کہ اسے بالکل ہی معاف کر دیا جائے. یہ تو آپ کی صحیح بات ہے جو آپ نے فرمایا، ظاہر ہے قرآن کا حکم ہے. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس سے ہم آج کی دنیا جو ہے اس میں ہم میسج کیا دے رہے ہیں؟ میسج ہمیں جو بھی ہم میسج کی بات کریں گے وہ ہم قرآن اور حدیث کے دائرۂ کار سے باہر رہ کر نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے قرآن اور حدیث کے دائرۂ کار میں رہتے ہوئے اپنے معاملات کو سر انجام دینا ہے. اگر قرآن و حدیث میں اس بات کی ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ہم قصاص لینے کی بجائے اسے معاف کر دیں اور معاف کا کیا جانا یہ بہت افضل قرار دیا گیا، تو وہاں پہ بغیر پیسے لیے معاف کر دینا ہی چاہیے. لیکن اگر کوئی قصاص لینا چاہتا ہے تو قصاص لینے پہ مکمل قادر ہے، اور اگر معاف کرنا چاہتا ہے تو قرآن کا حکم یہ ہے، حدیث میں بالکل وضاحت سے یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ قصاص لینے والے جب قصاص لینے پر قادر ہوں اور ان کے سامنے قاتل کو پیش کر دیا جائے اور پھر وہ اپنی رضا سے معاف کر دیں تو ان کا یہ معاف کر دینا قصاص لینے سے افضل ہوگا. یہاں پہ بات صلح کی ہو رہی ہے، معاف کی بات نہیں ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ راغب نعیمی صاحب اور جاوید میر صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. بہرحال شاذب کے والدین نے معاف کر دیا ہے شاہ رخ جوتوئی کو، اور جو اس میں جو قصاص اور دیت کا جو قانون ہے وہ اس میں اپلائی ہوا ہے. اور راغب نعیمی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ بالکل یہ جو کچھ بھی ہوا یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوا، کیونکہ قرآن مجید میں اس حوالے سے واضح ہدایات موجود ہیں. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جناب حسن عسکری رضوی صاحب سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ صدر زرداری نے اپنا عہدے سے وہ سبکدوش ہوئے، اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی، جو میسج دیا نواز شریف صاحب کی حمایت کا، اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر، اور کیا جمہوریت کو مضبوط کرنے کی جو وہ کوشش کر رہے ہیں کامیاب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. جناب ممنون حسین نے آج پاکستان کے 12ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا، اور انتقال اقتدار کا جو مرحلہ شروع ہوا تھا 11 مئی کو وہ اب مکمل ہو گیا. آصف علی زرداری اب سابق صدر پاکستان بن کر پیپلز پارٹی کی باغ ڈور سنبھالنے کے لیے اسلام آباد سے کل لاہور پہنچے. یہاں پر انہوں نے صحافیوں سے گفتگو بھی کی. اس گفتگو میں بڑے وضاحت سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں، ان کے پاس جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ملک اس وقت ایک خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، اور یہ پوری قوم کا فرض ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو جو مینڈیٹ ملا ہے وہ ان کا ساتھ دیں، اور اس وقت جو چیلنجز ہیں جن میں دہشت گردی، لوڈ شیڈنگ کا معاملہ سر فہرست ہے، اس کے لیے پوری سپورٹ پرووائڈ کریں جناب نواز شریف کو. یہ بھی کہنا تھا جناب آصف زرداری کا کہ اگر یہ سلسلہ 15 سال تک جاری رہا جس میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں اور سویلین حکومتیں رہیں تو پھر پاکستان میں جو جمہوریت ہے اس کی روٹس بنیں گی. لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ہر حد تک جائیں گے جناب نواز شریف کی حمایت کرنے کے لیے، اور کوئی منفی سیاست نہیں کریں گے، کیونکہ یہی چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، یہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی ول تھی. وہ سیاست ضرور کریں گے، پارٹی کو آرگنائز کریں گے، لیکن جو مینڈیٹ ہے اس حکومت کا اس کو پورا کرنے میں وہ مکمل طور پر میاں نواز شریف کی مدد کریں گے. یہ ساری صورتحال کس جانب ہمیں لے کے جا رہی ہے، کیا میسج آ رہا ہے اس سے، اس پر آج ہم بات کریں گے جناب ڈاکٹر حسن عسکری رضوی صاحب سے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, बड़ा एक वाज़ेह और एक मस्बत पैगाम दिया है आसिफ अली जरदारी ने। उनका ये कहना था कल कि जो इस वक्त ख़तरात हैं वो पाकिस्तान की जो रियासत है वो उनसे सिर्फ उसी सूरत निपट सकती है अगर तमाम सियासी कुव्वतें रियासत का साथ दें, और जो मुंतखब सिविलियन हुकूमत है वो इसी तरह आ सकती है उसको लीड करने के रोल में अगर तमाम सियासी जमातें उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करें। पाकिस्तान को वाकई बहुत शदीद किस्म के चैलेंजेस का सामना है, और इन चैलेंजेस के हवाले से दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक तो है सियासी तसलसल, जमहूरी अमल का तसलसल, और दूसरा ये है कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो अगरचे सियासत अपनी मुख्तलिफ अंदाज में करें, लेकिन उस सियासत को एक पॉइंट से आगे डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आसिफ अली जरदारी साहब ने बात कही, उससे पहले नवाज़ शरीफ साहब ने जो उनको लंच दिया, उसमें बहुत ही अच्छे मैसेजेस जो हैं वो आए हैं। और जब सदर ममनून का ओथ हुआ है, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि आउट गोइंग सदर भी वहाँ मौजूद था, ये भी एक बड़ा जेस्चर है। तो हम ये समझते हैं कि इस तब्दीली से पाकिस्तान में जहाँ तक जमहूरियत के प्रोसीजर्स का ताल्लुक़ है उसको इस्तेहकाम मिला है, और अगर ये सिलसिला चलता रहे तो जमहूरियत के जो इम्कानात हैं पाकिस्तान में रोशन होंगे, क्योंकि सियासी कुव्वतों को ये समझना ज़रूरी है कि अगर वो सियासत को ख़राब करेंगे, एक दूसरे की टांगें खींचेंगे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो सियासतदानों को और सियासी जमातों को होता है, क्योंकि उनका फ़रोग़ जो है सियासतदानों सियासी जमातों का सिर्फ जमहूरी अमल में है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि दोनों बड़ी जमातें एक दूसरे का लिहाज करते हुए अपने अपने रास्ते पर चलेंगी, जहां ताउन है ताउन करेंगी, क्योंकि टेररिज्म और इकॉनमी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। हसन अस्करी साहब, हमने तो माजी में ये देखा है कि जो अपोजिशन है वो तो इस किस्म की अपोजिशन करती है जिससे नज़र ये आता है कि वो इस हुकूमत को जो है उसको गिराने की कोशिश करती है, लेकिन जो ये पैगाम दिया है आसिफ अली जरदारी ने, जिसमें उन्होंने ये कहा कि वो हर मुमकिन मदद करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की, कोई किसी किस्म की मनफी सियासत नहीं करेंगे, तो जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप समझते हैं कि अगर पार्टी रिवाइव करनी हो आसिफ अली जरदारी ने और हुकूमत के साथ कोई कन्फ्रंटेशन भी ना हो तो काम उनके लिए ये खासा मुश्किल नहीं हो जाएगा? देखिए, पीपल पार्टी का जो रिवाइवल का मसला है वो एक दूसरा इंटरनल प्रॉब्लम है, पीपल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम है, उसको मनफी बुनियादों पर मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मुस्बत बुनियादों पर कि क्या ऑल्टरनेट आप प्रेजेंट करेंगे अगले इलेक्शन के लिए। उसके अलावा जब ये अपोजिशन के तौर पे काम करते हैं तो तनकीद तो ये करेंगे, असेंबली के अंदर जो इनकी पार्टी बैठी है, असेंबली के बाहर तनकीद तो होगी। सिर्फ ये है कि जो सियासी तनकीद को ज़िंदगी और मौत का सवाल नहीं बना देना चाहिए। जो मेरा ख्याल ये है कि 2 दिन के जो डेवलपमेंट हैं उनसे यही अंदाज़ा होता है कि सियासी मुखालफत होगी, उसको ज़ाती मुखालफत में तब्दील नहीं किया जाएगा, और यही जमहूरियत की स्पिरिट होती है कि एक तरफ आप तनकीद करते हैं लेकिन एक जमहूरी फ्रेमवर्क में रहते हुए एक लिहाज और एक रिस्पेक्ट जो मैंडेट की होती है वो करनी चाहिए। अगरचे पाकिस्तान में इसका माजी में कोई इतनी बड़ी हमें मिसालें नहीं मिलती, तो अगर ये मिसाल अब कायम होती है तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी तब्दीली होगी। अच्छा, एक क्योंकि वक्त कम है, सिर्फ इस पर थोड़ा कमेंट कीजिए। एक बात उन्होंने और ये कही एक सवाल के जवाब में कि पाकिस्तान की रियासत जो दहशत गर्दों को इसी सूरत में ख़त्म कर सकती है अगर तमाम सियासी कुव्वतें बिल्कुल एक मुखलिसाना अंदाज में मियाँ नवाज़ शरीफ का साथ दें। तो आप समझते हैं कि ये जो तमाम सियासी जमातें हैं इस वक्त, वो आपको नज़र आ रहा है कि वो बड़े मुखलिसाना अंदाज में मियाँ नवाज़ शरीफ को सपोर्ट करेंगी? देखिए, ये जो मसला है टेररिज्म का पाकिस्तान में, ये बिल्कुल पाकिस्तान की रियासत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारी सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, उनकी सोच में यगानगत नहीं है, उनकी सोच में इतना फ़र्क है कि बहुत सी जमातें हमदर्दी का इजहार करती हैं इस किस्म के ग्रुप्स के साथ, और कुछ जमातें जो हैं वो इतनी हमदर्दी का इजहार नहीं करती। यही वजह है कि हम मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं कर पा रहे। और पिछले एक क्या वक्त, क्योंकि अस्करी साहब कम है, मैं इजाज़त चाहूँगा आपसे इस वक्त। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर आपसे मुलाकात होगी टॉप स्टोरी में नई खबरों और नए एनालिसिस के साथ। तब तक अपना और अपने साथियों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।